बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ आज का मसला नहीं बल्कि पिछले 3000 साल से सिटी को कब्ज़ा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदी को इजिप्ट में फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर आज़ाद कर दो, और बहुत मुश्किल से फ़िरौन ने आखिर बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन के पास आए और कहा इस सिटी पर हमला करो, लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ाई करें, हम ये लड़ाई नहीं करने वाले। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डिज़र्ट में रहने की सज़ा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाज़िल हुई। चैप्टर बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियर लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये इलाके फ़लस्तीन अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं ये इसलिए है क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक यरूशलेम और फ़लस्तीन पर सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल का हक़ है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अब तो इनको मिलना चाहिए। एक और तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक ही नहीं बल्कि दो, इसहाक़ और इस्माईल अलैहिस्सलाम, और फादर ऑफ दी बनी इसराइल, बट इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, एवं यहूदी भी इस बात को मानते हैं। और इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फ़लस्तीन पर सिर्फ इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद का हक़ नहीं बल्कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के 40 साल डिज़र्ट में रहने के बाद आखिरकार बनी इसराइल ने फ़लस्तीन को फ़तह कर दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इस सिटी यरूशलेम को दोबारा फ़तह कर लिया, और इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ पहली दफ़ा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद ने टेम्पल बनाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फ़लस्तीन और देर मुस्लिम 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद इराक़ में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह वक्त नासर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया, और इसके अंदर हज़ारों यहूदियों को शहीद भी किया और इसके टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। कितने यहूदी ज़िंदा बच गए थे, इन सब सारों को ग़ुलाम बनाकर अपने कैपिटल बबेल इराक़ लेकर, और 70 साल तक यहूदी इराक़ियों की ग़ुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक़ पर ईरान की एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस दी ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। साइरस से ग्रेट ने इराक़ के इस हुकूमत को फ़तह कर लिया और यहाँ जितने भी यहूदी थे इन सारों को वापस फ़लस्तीन भेजा, और इन्हें फ़ंड्स भी दिए कि वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को दोबारा बनाओ जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फ़लस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर इन पर एक ऐसी हुकूमत ने हमला किया जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाला, और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया होगा। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया, और हालात इतने ख़राब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से बुरी तरीके से हार गए। बैतुल मुक़द्दस, जिससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद ये टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फ़लस्तीन और यरूशलेम पर 600 साल तक हुकूमत की। 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो इसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेज़ी से फैलते हुए इस्लाम को दबाने की कोशिश की और इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम में रिलीजन और खिलाफत इतनी तेज़ी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फ़तह कर लिया। ये था हज़रत उमर का दौर।
جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت ایلیگزینڈر گریٹ کی امپائر سے بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے ہوئے یروشلم کے دروازے تک پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن جو مسلم ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے، یا تو یروشلم کو اس طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، یا اس کا تیز محاصرہ کرے۔ آخر 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سیورولین نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیا مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود عمر بن کر وہاں ان سے ملنے چلے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امپیرس بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی جلتی تھی، اور دونوں کی ہائٹ میں بھی برابر تھے۔ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اس وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو یروشلم بلانا پڑا۔ سیپرولس فل ڈریس، لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گئے، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سیورولین اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بادشاہ کا غلام ان پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہے ہیں، جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہی وہ منظر تھا جو یروشلم والوں کے لیے بہت ہی شاکنگ ہوا۔ وہ شاک ہو گئے، یہ کیا سین، کیا ماجرا ہے۔ پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام ان پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت ہی شاکنگ تھا۔ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ کے یروشلم پر فتح حاصل کی، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں، ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ریلیجنس کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے اس گورنر نے یروشلم شہر کو حضرت عمر کے حوالے کیا۔ ایک انہوں نے شرط بھی یہ رکھی اور حضرت عمر نے یہ شرط مان لی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آئے۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد کرسچن نے پوری یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر پرشین نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا۔ اور یروشلم فتح کرنے کے بعد مسلمان اور یہودیوں پر انگنت لیول ظلم کیا اور ہزاروں مسلمان اور یہودی کو شہید کر دیا، اور مسجدوں اور سینگوگس کو بھی تباہ کر دیا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ کرسچن نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمان کے خون سے بھر دیا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو صندوق میں بند کیا، لیکن کرسچن نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ سب صرف ہم نہیں کہتے بلکہ اینتھنگ ہسٹری کا حصہ ہے، جسے یورپین بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد کرسچن نے یروشلم پر آلموسٹ 90 سال حکومت کی، لیکن پھر 90 سال بعد ایک بہت بڑے بادشاہ صلاح الدین ایوبی پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جو یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ اس وقت سارے کرسچن کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی ہم میں سے اس طرح بدلہ لیں گے کہ جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین بن ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے
انکوزیشن کو معاف کر دیا۔ ایون کرسچن بھی اس بات پر حیران ہوئے۔ صلاح الدین نے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کیا کہا؟ صلاح الدین ایوبی نے ساری ریلیجنس کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے ایک محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا۔ ادھر پھر نماز ادا کی گئی۔ جلوسم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا، سوائے مسلمانوں کو جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک بار پھر سارے ریلیجنس مل کر رہنے لگے۔ تقریباً 800 سال تک پیس اور امن کے ساتھ رہے۔ 800 سال بعد یعنی آج سے 100 سال پہلے جب جیروسلم پر ایٹومن امپائر کی حکومت تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب عربوں پر یہ ترکش لوگ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت آگے نکل چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور برج کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا۔ پچھلے 1800 سال سے یہودی کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا، تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زرزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا اور یہ ملک حاصل کرنے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا کے یہودی اس سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر یہودی فلسطین کے مسلمانوں کو دگنی چگنی قیمت دے کر اس زمین کو خریدنے لگے۔ یہودیوں کے پاس پیسہ تو بہت تھا لیکن اپنا ملک نہیں تھا۔ اس کے بعد ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے پورے یورپ سے، پوری دنیا سے آہستہ آہستہ لوگ فلسطین میں آ کے شفٹ ہو گئے۔ جتنے بھی یہودی تھے وہ سارے یہاں آ کر شفٹ ہونے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ فلسطین میں لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ کل فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ ایک حصہ فلسطین مسلمانوں کا، دوسرا اسرائیل کا، اور تیسرا جیروسلم جو ہے وہ دونوں میں سے کسی کا بھی ہوگا، بلکہ یہاں UNC حکومت کرے گی اور اس میں سب ریلیجنس کو آزادی ملے گی۔ اس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسرائیل کی آزاد ہونے کے صرف ایک ہی دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جورڈن، سیریا تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئیں، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے، اور ایک ایسے ملک سے جو ان میں صرف سائز میں بہت ہی چھوٹا تھا، جو اس جنگ سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان ہوا UN نے اس جنگ سے پہلے ہی بتایا تھا، اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا۔ ایون جیروسلم کی بھی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلا ایجنٹ نہیں تھا لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پورا یورپ یعنی برٹش حکومت بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایون کہ رشیا اور USA بھی اس کے ساتھ شامل تھا، اور اسرائیل نے یہ جنگ جیتنے کے بعد بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت ہی اسٹرانگ بن گیا اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا رہی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور غزہ اسرائیلی کنٹرول میں نہیں تھے۔ لیکن آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی، اور پھر ایک بار
ایجپٹ، یورڈن، سیری ورسز جو چھوٹا سا اسرائیل، لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا۔ صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے بہت ہی چھوٹے ملک سے پوری طرح سے ہار گئے۔ یہ ایسا کہ آج حبیب حزب اللہ سے ہار جائے۔ عرب ممالک 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئی اور نیشنلزم قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی۔ تو مسلمان برادر اخوان مسلمین جو مصر کے ایک اسکول ٹیچر حسن البنا نے بنائی، جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ۔ اس سے پہلے اقوام مسلمین کا عرب میں کوئی عزت نہ تھی اور سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس ہار کے بعد اقوام مسلمین نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگ عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اور ان کا کوئی بھی، جس کے بعد عرب کے عوام اس نئی سوچ کے ساتھ اور اس اقوام مسلمین سے انسپائرڈ ہو کر ایک گروپ بنا۔ لیکن اقوام مسلمین وائلنس کے خلاف اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غزہ اور یروشلم سب پر قبضہ کر لیا، جو آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔